राजा गीत बानो कुदसिया। ये तीसरे पीरियड का वाक़या है। एमए की सारी क्लास हाज़िर थी। लड़कियां हमसे अगली कतार में बैठी थीं। इन चोलस्तानी हिर्रियों में वो सबसे आखिरी थी। अक्टूबर का दिन था। जिस तरह भट्टी से निकलकर मकई के दाने सफ़ेद फूले हुए बड़े और ठंडे नज़र आते हैं, ऐसे ही अक्टूबर का ये दिन था, बड़ा फूला हुआ और सफ़ेद। इससे पहले के तमाम दिन भट्टी दीदा गर्म थे, लेकिन ये दिन सफ़ेद सफ़ेद धूप में कुछ फूला फूला बड़ा बड़ा नज़र आता था। कुछ दिनों में ये सलाहियत होती है कि वो घड़ियों के ताबे नहीं रहते, अपनी गुंजाइश और समाई के मुताबिक गुजरते हैं। प्रोफेसर सहेल ने नई कार जैसी इस लड़की की तरफ नज़रें उठाकर सवाल किया, अपना तारफ़ करवाइए। दाखिले के दिन से लेकर अब तक हम इसके नाम के मुतालिक कई क्याफ़े लगा चुके थे। चोलस्तानी हिरनी उठी। इसने कुर्सी पर ऐसे बाजू रखा जैसे मोटरसाइकिल के सहारे खड़ी हो। सर, मेरा नाम सैमी शाह है या सीमी शाह है। मैंने किनियर कॉलेज से बीए किया है और मेरे सब्जेक्ट साइकोलॉजी और हिस्ट्री थे। पहली दफ़ा तमाम तलबा अपने आप को बाकी क्लास से बाज़ाब्ता तौर पर मुतारफ़ करा रहे थे। इससे पहले फरजाना, एंजला, तैयबा और कौसर अपना तारफ़ करा चुकी थी। ये तमाम लड़कियां चेहरे, मोहरे और लिबास से ऐसी लगती थीं जिन्होंने अखबारी कागज़ों पर छपे हुए नोट्स रट रट कर बीए किया हो। कौसर के अलावा इन लड़कियों की जनरल नॉलेज और इल्मी इस्तादाद कोर्स की किताबों तक महदूद थी। कौसर, हबीब और सैमी शाह हमारी क्लास की आंखें थीं, जगमगाती, रोशन, दावत से भरी हुई। लेकिन कौसर हबीब मुतासर करने से पहले बैक गियर लगाती थी। पसपा करने से पहले खुद हार जाने की आती थी। इसके जहन और जिस्म की बनावट ही ऐसी थी जैसे बहुत खूबसूरत बल्ब रोशन हो, लेकिन बार बार बिजली का फ्यूज़ उड़ जाने की वजह से रोशनी में तवातुर ना रहे। और सैमीशा वो गुलबर्गी माशरे की पैदावार थी। इस वक्त इसने मोरी बंद जीन्स के ऊपर वायल का सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था। गले में हमायल मालानुमा लाकेट नाफ को छू रहा था। कंधे पर लटकने वाले किनोस के थैले में गालबन नकदी, लिपस्टिक, टिश्यू पेपर थे। ऐसी डायरी थी जिसमें कई फ़ोन नंबर और बर्थडे के दिन दर्ज थे। एक दो कीमती पेन भी शायद मौजूद होंगे जिनमें स्याही ना होने की वजह से वो बाल पॉइंट मांग कर लिखा करती थी। इसके स्याह बालों पर सुर्ख रंग गालिब था। अक्टूबर के सफ़ेद दिन की रोशनी में इसके बाल आग पकड़ने ही वाले थे। वो बिल्कुल मेरे सामने थी और अगर मैं चाहता तो इसके कंधों पर सलीके से जमे हुए बालों को छू सकता था। लेकिन हमेशा की तरह उसके कुर्ते के नीचे से बार्डस का इलास्टिक हुक और ऊपर जाने वाली तनाबों को देखकर मैं खौफजदा हो गया। भरी पिस्तौल से कभी मैं इस तरह खाइफ नहीं हुआ। लड़कों की कितार में पहला लड़का आफताब था। जब सीमी शाह अपना तारफ़ करवा चुकी तो आफताब उठा। अमरीकी फिल्मों का चढ़ता हुआ सूरज आहिस्ता आहिस्ता और मौसीकी के साथ रोशन करता हुआ, गर्मी फैलाता हुआ। इस $6 मिलियन मैन ने भारी आवाज़ में कहा, मेरा नाम आफताब भट्ट है सर। मैं इस कॉलेज का ही ओल्ड स्टूडेंट हूँ, आप मुझे खूब जानते हैं सर। प्रोफेसर सहेल ने अपनी आंखों पर से चश्मा उतार कर कहा, लेकिन तुम्हारे हम जमात शायद तुम्हें नहीं जानते। आफताब ने पहले लड़कियों की कतार पर किरणें डाली, फिर डिस्क्स फेंकने वालों की तरह थोड़ा पाँव पर घुमा और लड़कों को मुखातिब करके बोला, पिछले साल मैं यूनियन का सदर था। बीए में मेरे सब्जेक्ट्स साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी थे। मैं अगर खुद पसंदी और फिल्मों का शौकीन ना होता तो शायद बीए में टॉप करता, लेकिन मुझे फर्स्ट ना आने का कुछ ख़ास अफसोस भी नहीं हुआ, क्योंकि जो लड़की पंजाब में फ़र्स्ट आई है वो मुझसे नोट्स लेकर पढ़ती रही है। वैसे मेरी रेप्यूटेशन वालिदैन के खौफ और अल्लाह के फजल से अच्छी है। सारी क्लास हंस पड़ी। लड़कों में से किसी दिल जले ने नारा लगाया, मियाँ मिठू मियाँ मिठू।
تعارف جاری ہے۔ 5 لڑکیاں 15 لڑکے جب تعارف کروا چکے تو فضا حالات زندگی اور ناموں سے بوجھل ہو چکی تھی۔ شاید اس کے بعد کلاس ختم ہو جاتی اور جمائیاں شروع ہوتی، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر سہیل نے میز پر سے چاک اٹھایا، بلیک بورڈ پر ایک بڑا سا سر، بڑی بڑی مونچھیں، چھوٹے دھڑ اور بڑے بڑے بوٹوں والا ایک کامک فگر بنایا، پھر اس کی آنکھوں پر چکور فریم کی اینک پہنائی، فریاد کے انداز میں پھیلے ہوئے بازو کھینچے اور نیچے لکھا، اٹ از می ڈاکٹر سہیل، میں آپ کو سوشیالوجی پڑھاؤں گا۔ بلیک بورڈ پر تصویر بنانے والا پروفیسر ہم سے بمشکل 5-6 سال بڑا تھا، لیکن کہیں اس کے پاس ایسا ہنٹر موجود تھا جو شعروں کو سدھارنے والے استعمال کرتے ہیں۔ اسے کبھی کورس پڑھانا نہ آیا، لیکن وہ ذہنوں کا جوڑو کھیلنا جانتا تھا، ذہنوں کا جوڑو کھیلنا جانتا تھا۔ نظریات کی کشتی اس کا محبوب مشکلات تھا۔ اپنے شاگردوں کی کھوپڑیاں کھولنا، خالی پا کر انہیں جوں کی توں بند کر دینا اسے جی سے پسند تھا۔ سلی ہوئی زبانیں آزاد کرا کے طوطے کی طرح باتیں کرانا اور ریڈیو کی مسلسل زبان بولنے والوں کو چپ کرانے کا فن بھی صرف اسے آتا تھا۔ خوب آزادی برتتا اور ہر طرح کی آزادی دیتا۔ کوئی بات کبھی اسے شوق نہ کر سکتی تھی۔ سوشیالوجی کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کا ہر سبجیکٹ آتا تھا، اس لیے اس کی موجودگی میں فضا تعلیمی تصنع سے ہمیشہ پاک رہتی اور طالب علم ایک دوسرے کے تشخص میں زیادہ غلطیاں نہ کرتے۔ پروفیسر سہیل نے اپنی گدی پر دایاں ہاتھ رکھا اور میز سے ذرا سا چونترا جما کر بولا، میں عمر تجربے میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ بڑا نہیں ہوں، لیکن چونکہ میری شادی نہیں ہوئی اس لیے مجھے پیار کرنے کے لیے صرف کتابیں ملی ہیں۔ ابھی تک میرا پیشن کتابیں ہیں۔ کلاس میں کبھی کبھی آپ لوگ کچھ ایسے سوال بھی کریں گے جن کا جواب مجھے نہیں آتا ہوگا، اور میں بدقسمتی سے اتنا متکبر ہوں کہ سب کچھ برداشت کرتا ہوں، کسی اور کی علمی برتری برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آئی وارن یو، جب تک آپ میری کلاس میں رہیں ہمیشہ مجھے گرو سمجھیں، میرے علم کو زیادہ مانیں۔ کبھی کبھی یہ بالکل شیلو ہوگا، آپ خود بات کی طے کو بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن مجھے اس بات کا احساس دلا کر آپ کو نقصان ہوگا۔ میری چھاتی چھوٹی ہو جائے گی، میں اپنی بات ہی جو ہے وہ منوا کر رہوں گا، میری بلٹ ڈھیلی ہو جائے گی۔ کون کون چاہتا ہے کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ سوائے آفتاب کے کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ بھلا مسٹر آفتاب، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہوں؟ آفتاب نیزے کی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سر، میں اس لیے کہ آپ پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، صرف ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہکہوں سے سب سے اونچا کہکہا پروفیسر سہیل کا تھا۔ اب کمرے میں تسلیس بن گئی۔ لڑکیوں کی قطار کے آخر میں سیمی شاہ، لڑکوں کی ٹکڑی کے سرے پر آفتاب بٹ اور ان دونوں کے نقطہ اتصال پر پروفیسر سہیل۔ گفتگو ان تینوں کے درمیان جاندار سرکٹ کی طرح چلنے لگی۔ ہنسی کے ختم ہونے پر پروفیسر سہیل پھر گویا ہوا، میرے پاس فی الحال موٹر سائیکل ہے، کسی لڑکے کو ضروری کام ہو تو وہ مجھ سے چابی مانگ سکتا ہے، لیکن جو وعدے کے مطابق موٹر سائیکل واپس نہیں کرے گا وہ دوبارہ اپنے اس حق کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی لڑکی بس سٹاپ پر کھڑی ہو اور ہاتھ دے کر مجھے روکے، میں اسے لفٹ دوں گا، لیکن اگر وہ مجھے موٹر سائیکل موڑنے کو کہے گی تو میں اسے اتار دوں گا۔ اب آپ سب مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور کس حد تک؟ پین، ایک طرف سے آواز آئی۔ سائیکل، کبھی کبھی۔ ٹیشو پیپر، ہمیشہ۔ نوٹس، امتحان کے بعد۔ لپسٹک، سیمی شاہ بولی۔ فلائنگ کس، آفتاب نے جواب دیا۔ گڈ، ویری گڈ، مجھے پتہ چلا کہ ہماری سوشیالوجی کی کلاس کا GNP کافی ہے۔
اور ہم اس پر اعتماد کر کے آسانی سے آگے چل سکتے ہیں۔ بائی دی وے، کیا آپ لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ فرد اور معاشرے کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ فرد کی آزادی بڑی ضروری چیز ہے، لیکن کیا کبھی یہ بھی ممکن ہوگا کہ معاشرہ بھی اپنی تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائے اور پھر بھی قائم رہے؟ اب پروفیسر کی شکل بوڑھی ہو گئی، اپنے موٹر سائیکل جتنی پرانی، ہمیں معلوم بھی نہ ہو سکا کہ لیکچر شروع ہو گیا۔ پروفیسر سہیل بڑی چابک دستی سے فرد اور معاشرے کے باہمی ربط کو زیر بحث لا رہا تھا، لیکن کچھ ایسے باری باری گیند ہم سب کے کورٹ میں پہنچا کہ ہم اپنی پوری ذہنی قوت کے ساتھ اسے پروفیسر کے کورٹ میں لٹا دیتے۔ دیکھتے دیکھتے چہرے تمتمانے لگے، آوازیں تیکھی ہو گئیں، ہاتھ ہوا میں چلنے لگے۔ لڑکیاں جو نمازیں نیند کر بیٹھی ہوئی تھیں سوئے کے ساتھ برف توڑتی نظر آنے لگیں۔ بات فرد اور معاشرے سے ہو کر اب دور جا نکلی تھی، اور ہم سویڈن، تھائی لینڈ، روڈیشیا، میکسیکو، یوگینڈا کے مختلف معاشروں کا تقابل کرتے کرتے کبھی فرد کی محرومی کے متعلق سوچ رہے تھے اور کبھی معاشرے کی بے چارگی پر افسوس کر رہے تھے۔ پھر سیمی صاحب اٹھی اور بولی، سر آپ کا کیا خیال ہے، اگر معاشرہ آئیڈیل ہو تو پھر کیا کوئی فرد کبھی خودکشی کر سکتا ہے؟ پروفیسر نے اپنے چھتے جیسے سر میں انگلیاں ڈبوئیں، پھر سوال کو لڑکوں کی قطار میں پھینک دیا۔ لڑکوں کی قطار میں جب کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو پروفیسر نے کہا، دراصل خودکشی ایک سمٹم ہے۔ کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی بیرومیٹر فٹ کیا جائے تو خودکشی اس کا آخری درجہ حرارت ہوگا۔ افسوس مس شاہ، ابھی کوئی ادرشی سوسائٹی ایسی نہیں بن سکی، اس لیے ہم تجربہ نہیں کر سکتے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ سوسائٹی کا پریشر پاگل پن کو جنم دیتا ہے اور پاگل پن ہی خودکشی کا باعث ہے۔ اس کے بعد وہ ڈر خائم کے حوالے سے دیر تک بات کرتا رہا۔ ہم سب ایسی عمر میں تھے جب خودکشی سے ایک روحانی اور رومانی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی وجوہات کا جائزہ لیا گیا جن کی وجہ سے فرد خودکشی پر مائل ہوتا ہے: اقتصادی، معاشرتی، شخصی، ذاتی اور جبلی وجوہات۔ بالآخر بات خودکشی سے کسک کر دماغی امراض اور پاگل پن کی طرف مڑ گئی، کیونکہ خودکشی نتیجہ تھی، وجہ نہیں تھی۔ اصلی جو وجہ وہ دیوانہ پن تھا، جس کی بنا پر انسان کئی احمقانہ اقدامات اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اینجلا شروع سے آخر تک خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پروفیسر سہیل کے ساتھ ساتھ فرزانہ، طیبہ اور کوثر بہت گرم جوشی سے بحث میں حصہ لے رہی تھیں، لیکن یہاں پر ان کی بولتی بند ہو گئی۔ پروفیسر سہیل بولا، آپ لوگوں نے فرد اور معاشرے کی کشمکش کو بہت خوبی سے سمجھا ہے اور بہت سے صحیح نتیجے اخذ کیے ہیں۔ مس فرزانہ ٹھیک کہتی ہیں کہ معاشرے کا پھندا جب فرد کی گردن پر بہت تنگ ہونے لگتا ہے تو کبھی کبھی فرد کو معاشرے کا پھندا جب فرد کی گردن پر بہت تنگ ہونے لگتا ہے تو کبھی کبھی فرد کو موت سے پہلے خود اپنے فیصلے سے مرنا پڑتا ہے۔ کوثر نے خودکشی کی ان گنت وجوہات کو ایسے بیان کیا ہے کہ اس میں ایک نئی دریافت کی سی تازگی پیدا ہو گئی۔ لیکن اب میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ سوچیں، خودکشی کا فعل جسے آپ سب متفقہ طور پر پاگل پن کی ایک معکوس شکل سمجھتے ہیں، اس پر غور کریں۔ خودکشی پر نہیں، پاگل پن پر، وجہ پر، نتیجے پر۔ پاگل پن کی اصلی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، پاگل پن جس قدر ششدر کرنے والی حالت ہے، اسی طرح پاگل پن پیدا کرنے کی وجہ کو بھی حیران کن ہونا چاہیے۔ اب ہماری لڑکوں کی ٹیم اس بحث پر لنگوٹے کس کر داخل ہوئی۔ پاگل پن کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو فنکشنل وجہ ہو سکتی ہے سر، کہ بچہ پیدائشی طور پر نامکمل ہو، اور دوسری وجہ نفسیاتی ہو سکتی ہے۔ اور گہرا دیکھیے، ان وجوہات کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی ہو۔ اب تک آفتاب نے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا۔ یہ کشمیری بچہ سفید رنگ کی پیکنگ میں برتھ ڈے گفٹ کی طرح سجایا پڑا تھا۔
آفتاب کی یہ عادت بعد میں ہمیں پتہ چلی کہ جہاں مسکراہٹ سے کام چل جاتا وہاں وہ ایک لفظ ضائع نہ کرتا، جہاں لفظ سے اندیا پورا ہو جاتا وہاں وہ جملے کو استعمال نہ کرتا، جہاں مختصر بات کافی ہوتی وہاں وہ لمبی بحث میں نہ پڑتا۔ وہ عموماً پوائنٹس میں بات کرنے کا عادی تھا، انگلیوں پر گنتا جاتا، 1، نمبر 2، 3، نمبر 3، اور زیادہ وقت اسے نمبر 3 سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایم اے کی کلاس میں یہ آفتاب کی سب سے لمبی گفتگو تھی۔ آفتاب اٹھا، اس نے اپنے دونوں بازو سلیب کی طرح اٹھائے۔ اس وقت وہ اولمپک کھیلوں میں آگ کی مشعل اٹھانے والے کھلاڑی کی طرح خوبصورت، کنوارا اور مقدس نظر آ رہا تھا۔ شاید اسی لمحے سیمی نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی اور دیوانی ہو گئی۔ پاگل پن ہمیشہ ناآسودہ آرزوؤں سے پیدا ہوتا ہے سر، اور ناآسودہ آرزوئیں ان ٹیبو سے جنم لیتی ہیں جو ہر کلچر میں موجود رہتی ہیں۔ جس کلچر میں ماموزاد بہن سے شادی نہیں ہو سکتی وہاں ماموزاد بہن کے عشق لا حاصل سے دیوانگی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرائڈ سے مستعار لینے کا شکریہ سیمی نے کینچی جیسی تیکھی انگریزی میں کہا۔ محترمہ، پاگل پن کی یہ وجہ میں نے ڈپریشن سے نہیں لی۔ میں جس پاگل پن کا ذکر کر رہا ہوں وہ میر تقی میر کا پاگل پن ہے، فرہاد کا پاگل پن ہے۔ پروفیسر سہیل تو دیوانے پن کی ایک سائیڈ دکھا رہے تھے، خودکشی اور موت۔ میں دوسری سائیڈ پیش کر رہا ہوں، جہاں پہنچ کر دیوانہ پن مقدس ہو جاتا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ فتح کر لیتا ہے، دودھ کی نہر بہا دیتا ہے۔ کسی لڑکے نے پیچھے سے نعرہ لگایا، بیٹھ جاؤ جناب فرہاد صاحب۔ آفتاب نے پیچھے کوہر کی نظر ڈالی اور بیٹھ گیا۔ دیٹس اے پوائنٹ۔ پروفیسر سہیل کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یعنی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاگل پن 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک مثبت اور ایک منفی۔ ویری گڈ۔ اب اس مہینے آپ سب کی یہ اسائنمنٹ ہوگی کہ آپ مجھے ایک نہ ایک وجہ ایسی بتائیں جس سے فرد میں پاگل پن پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجہ جبلی نہیں ہونی چاہیے، انوائرمنٹل نہیں ہونی چاہیے، کوئی بالکل انوکھی وجہ، خواہ بالکل احمقانہ کیوں نہ ہو، کوئی صوفی نظریہ، کوئی آفاقی نظریہ، لیکن بالکل نئی وجہ ہونی چاہیے۔ میں سب سے سر پھرے جواب پر سب سے زیادہ نمبر دوں گا۔ کلاس میں شور مچ گیا۔ سر، دیوانے پن کی صرف ایک وجہ ہے، ماحول ماحول ماحول۔ ایک طرف سے آواز آئی، سر، انسان میں پیدائشی نقص ہوتا ہے، بایولوجیکل ڈپریشن سر۔ مانے نہ مانے کوئی، اصل پاگل پن کی وجہ صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل۔ بنگڑا ڈالنے کے انداز میں آفتاب کرسی پر چڑھ کر چلایا۔ آرڈر آرڈر۔ پروفیسر سہیل نے کہا، دوستو، میری انکریمنٹ کا سوال ہے۔ اگر تم لوگ ایسے شور مچاؤ گے تو کالج والے میری رپورٹ کر دیں گے پرنسپل صاحب کے پاس اور میری تبدیلی مظفر گھر کرا دیں گے۔ اس کے بعد بحث بے پتوار کی کشتی بن کر چلنے لگی۔ کلاس کے کسی ذہین نوجوان نے گروپ شادی اور حشیش کا قصہ چھیڑ دیا۔ پھر مغرب کی آزاد روی سے بات نیگرو مسئلے کی طرف گئی۔ سویڈن میں ایلیسینا کے ریفیوجی مسائل، ریڈ انڈین اور ان کے جادوگروں کی باتیں، نو آبادیات اور جمہوریت کے بکھیڑے، جاپان اور اس کی انڈسٹریل کامیابی، روس کا پلٹتا ہوا کمیونسٹ نظام، جو بھی بات کسی کو معلوم تھی اس نے کی، لیکن سیمی شاہ کو کرسی پر کھڑے آفتاب کے عشق لا حاصل نے سر کر لیا۔ وہ گلبرگ کی ساختہ تھی، اس کی ساری عمر کونونٹ سکولوں اور کالجوں میں گزری تھی۔ اپنے خالی اوقات میں وہ انگریزی موسیقی سنتی، ٹائم اور نیوز ویک پڑھتی، ٹی وی پر امریکی سیریز دیکھتی۔ اس کی وارڈروب میں گنتی کے شلوار قمیض تھے۔ وہ شیمپو، ہیئر سپرے، ٹیشو پیپر کو اور سینٹ سپرے کے بل بوتے پر سنگار کرتی تھی۔ اس نے کبھی لوٹے اور بالٹی سے غسل نہ کیا تھا۔ بیک وقت برش اور شاور سے نہانے والی اس دختر گلبرگ کو نہ جانے کیا ہوا کہ ایک کشمیری بچے سے، اور وہ بھی اندرون شہر کے رہنے والے سے، جب وہ عشق لا حاصل کا نعرہ لگا رہا تھا، مات کھا گئی۔
اس سے پہلے سمی شاہ اور آفتاب کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے، ایڈمیشن فیس داخل کرواتے وقت برآمدے میں آتے جاتے، لیکن اس تیسرے پیریڈ میں ان دونوں کی نگاہوں میں پہلے استجاب بڑھا، پھر ہیجان پیدا ہوا اور ایک ہی سیشن میں سب کچھ اعتراف میں بدل گیا۔ کلاس کے بعد وہ دونوں اٹھے، ایک انجانی قوت کے تحت ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ باہر پہنچ کر سمی شاہ کچھ کہے بغیر آفتاب کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ آفتاب نے سوال نہ کیا کہ اسے کہاں جانا ہے اور وہ دونوں کسی فلمی منظر کی طرح آہستہ آہستہ سڑک پر فیڈ آؤٹ کر گئے۔ تعارفی تقریب میں 3 افراد نے میرا آفتاب جسم کے اعتبار سے بالکل یونانی تھا، اگر وہ کلاس میں موجود نہ ہوتا تو شاید میرا چراغ سب سے روشن ہوتا۔ ایک خاص قسم کا بغض، حسد اور اللہ واسطے کا بیر میرے دل میں اس کے خلاف پیدا ہو گیا۔ دوسرا دھکا مجھے پروفیسر سہیل سے لگا۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ اپنے ایسے پروفیسروں سے پڑھا تھا جنہوں نے کئی سال پہلے کورس کی کتابوں سے نوٹ بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ ہر سال وہ انہی مختصر نامچوں کے بل بوتے پر پڑھاتے آ رہے تھے اور پینشن ملنے تک ان کی تعلیمی استعداد بڑھنے کے امکانات صفر تھے۔ جو نظریات انہوں نے سروس کے شروع میں مرتب کر لیے، ان کو بدلنا یا ان میں ترمیم کرنا ممکن نہ تھا۔ اسکول میں ہم ماسٹر غلام رسول کی پرورش میں رہے۔ ان کی داڑھی، زبان کی گنگرج اور وہ میز کبھی تبدیل نہ ہوئی جس پر وہ کلاس میں آتے ہی اپنی چھڑی رکھتے تھے۔ ان کی داڑھی ہمیشہ قاسمی مائل سیاہ خضاب سے چمکتی نظر آتی۔ جس طرح تھانے دار ملزم کو لمبا ڈال کر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ایسے ہی وہ ہمیں بینچ پر کھڑے کر کے ہماری عزت افزائی کیا کرتے تھے۔ ان کی آواز کا والیوم کنٹرول خراب تھا اور صرف اونچے سروں پر کام کر سکتا تھا۔ گرمیاں سردیاں ان کی وہی بلدار سیاہ چھڑی میز پر نظر آتی۔ چھڑی تک ہماری سائی نہ تھی، اس لیے ہم میز سے بدلے لیا کرتے تھے۔ پرکار سے کود کر نقطوں کی شکل میں ان کی چاروں ٹانگوں پر کئی گالیاں کندہ تھیں، لیکن یہ میز بدسلوکی کے باوجود اور ماسٹر صاحب ہماری بددعاؤں کے باوجود کبھی اپنی جگہ سے نہ ٹلے۔ اگر ان کے منہ سے نکل جاتا کہ جنگ آزادی 1647 میں ہوئی تو پھر تمام کتابوں کی تصدیق کے باوجود وہ اپنی رائے بدلنے پر رضامند نہ ہوتے۔ ان کی اس اٹل خاصیت کی وجہ سے ان کے تمام شاگرد ڈرپوک، گھنے اور بزرگ دشمن تھے۔ ماسٹر غلام رسول مغل بادشاہوں کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تمام شاہ ان کے ہیرو تھے۔ اگر ان کے عہدے، حکومت یا ذات میں کوئی کوتاہی کسی کو نظر آتی تو وہ بلبلا اٹھتے۔ نکتہ چینی کرنے والے کو دلائل دے کر قائل کرنے کی ان میں صلاحیت نہ تھی۔ ایسے میں ان کا والیوم کنٹرول کھلتا جاتا اور وہ دلیل کی جگہ چنگاڑ سے اگلے کو قائل کر لیتے۔ 9ویں جماعت کے شروع میں کہیں سے توزک جہانگیری میرے ہتھے چڑھ گئی۔ میں سارا دن ہم جماعتیوں کو اس کے واقعات سناتا نہ تھکتا۔ گو میں ماسٹر غلام رسول کی ذہنیت سے واقف تھا، لیکن نئی نئی جوانی چڑھی تھی۔ میں نے ہم جماعتیوں سے اپنا روب ڈالنے کے لیے ایک رو کلاس میں جرأت سے کہا، ماسٹر جی آپ نے توزک جہانگیری پڑھی ہے؟ جب تو ابھی تھوڑا تھوڑا موتتا پھرتا تھا تب میں نے اس کو پڑھا تھا۔ بیٹھ جا اور زیادہ علمیت نہ بگاڑا کر کلاس میں۔ ماسٹر جی، میں نے ذرا سی اور کوشش کے بعد کہا، کیا؟ اس میں کچھ ایسے واقعات درج ہیں جن کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ بادشاہ جہانگیر کچھ ایسا رحم دل نہیں تھا۔ ماسٹر غلام رسول نے چاک کا ٹکڑا اڑیل میز پر مارا۔ نور جہاں سے شادی کی، یہ رحم دلی نہیں؟ کوئی بادشاہ کسی دہاجو سے شادی کرتا ہے؟ اس کو کمی تھی کنواریوں کی؟ بول بتا، یہ رحم دلی نہیں تو اور کیا ہے بتا؟ ماسٹر جی اور میں مختلف پیمانوں سے رحم دلی کو ناپتے تھے۔ جہانگیر نے ایک ملزم کو ماسٹر جی بکرے کی کھال میں بند کروا کر اپنے سے کھال سلوا دی تھی۔
ملزم تھا نا، کوئی بے گناہ تو نہیں تھا۔ سزا ہمیشہ بہتری کے لیے دی جاتی ہے۔ اب میں تم کو مارتا ہوں تو کیا اس کا فائدہ مجھے ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ ساری سزا ملزم کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ماسٹر جی، جو بکری کی کھال میں سلوا دیا گیا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ بیٹھ جا اور بحثی نہ جایا کر اپنے بڑے بھائی مختار کی طرح۔ مطلب ہو نہ ہو بحثی چلا جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، خیر سے مونچھیں آ جائیں سیدھی تو بات کریں گے جہانگیر اعظم کی۔ وہ اسکندر اعظم کی طرح ہر مغل بادشاہ کے ساتھ اعظم لگانے کے عادی تھی۔ اپنی مونچھوں کے سلسلے میں پہلے ہی میں کچھ شرمسار رہتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ لیکن علمیت بگاڑنے والے لڑکے نے میرے اندر کہیں بغاوت کر دی۔ تعلیم و تدریس کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ عام استاد عموماً اس درجے کا شخص ہوتا ہے اور وہ ذہنی، جسمانی، جذباتی طور پر لکیر کے فقیر قسم کی باتیں سوچتا ہے۔ اسے ضبط و نظم سے، مڈل کلاس لوگوں سے اور پڑھاکو طلباء کو پڑھانے سے پیار ہوتا ہے، لیکن سارا دن وہ بڑی قدآور شخصیتوں، ان کے کارناموں کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی معاشرے کے ساتھ مطابقت نہ کی، عام ترین ہوتے ہوئے وہ ایسے لوگوں کی تعلیم عام کرتا ہے جس کی سطح پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا اپنا کردار بچوں کو عام بنانے پر مصر تھا اور اس کی تعلیم بچوں کو خاص ہونے پر اکساتی رہتی ہے۔ سکول سے بھاگ جانے والے بچوں کی جگہ سکول میں نہیں ہوتی۔ لوگ ایسے ہی باغی بچوں کو بینچ پر کھڑا کر کے ہمیشہ ان عظیم شخصیتوں کو روشن مثالیں دی جاتی ہیں جو خود سکولوں سے بھاگے تھے۔ ہر غلام رسول بچوں کو جینیس کی کتابیں پڑھا کر عام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور یہی تعلیم کا سب سے بڑا المیہ، خاص لوگوں کی تعلیم اور عام لوگوں کی دادا گیری۔ میرے دل کی بینچ پر بھی ماسٹر غلام رسول کے ساتھ کئی قدآور شخصیتیں کھڑی تھیں۔ اس تضاد کے باعث میں عمر میں بڑھنے کے باوجود اندر سے نہ بڑھ سکا اور میری شخصیت اس درخت جیسی ہو گئی جسے زیبائش کے لیے جاپان میں پالا جاتا ہے، جو سالوں پرانا ہوتا ہے لیکن جس کا قد ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں اس لیے اس قدر محتاط تھا کہ کبھی کبھی بے عمل ہو جاتا۔ تجزیے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملی زندگی میں بھی سیدھے راستوں کی بجائے میں پگ ڈنڈیوں پر آوارہ کتوں کی طرح سرگرداں رہتا۔ مجھے کسی ایسے گرو کی تلاش تھی جو مجھے کھینچ تان کر اپنے علم جتنا بڑا کر دے۔ لیکن اسکول کے بعد ایک اور ماسٹر غلام رسول مل گئے۔ ان سے میری ملاقات BA کے پہلے سال میں ہوئی۔ پروفیسر تنویر ہمیشہ فارن سگریٹ پیتے۔ ان کے 3 پیس سوٹ بے داغ ہوتے، چہرے پر موٹے شیشوں کی اینک ہوتی۔ کلاس کے علاوہ وہ ہمارا ٹیوٹوریل بھی لیتے تھے۔ انہوں نے بھی انگنت کتابیں پڑھی تھیں۔ ان کا مطالعہ مجھے مرعوب کرتا تھا کیونکہ میری اولین تعلیم دیہاتی تھی، اس لیے میں فیوڈل نظام پسند کرتا تھا۔ وہ پکے سوشلسٹ تھے۔ تھیوری کی حد تک وہ معاشرے کی ہر مصیبت کو دولت کی غلط بانٹ سے منسوب کرتے۔ BA کے پہلے سال میں انہوں نے مجھے منہ کے بل گرا دیا، لیکن 1 سال ان کا سایہ بنے رہنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک اور قسم کے ماسٹر غلام رسول ہیں۔ وہ دل سے سوشلسٹ تھے لیکن صرف کتابی طور پر۔ ان کا رہنا سہنا، ملنا ملانا، زندگی بسر کرنے کی چھوٹی چھوٹی جزیات کسی فیوڈل لارڈ کی سی تھیں۔ مشکل یہ تھی وہ نہ اپنے سوشلسٹ نظریے پر تنقید برداشت کرتے تھے نہ اپنی طرز زندگی پر۔ اگر کوئی تضاد ان کے شاگردوں کی نظر پڑ جاتا اور وہ اس پر رائے دے دیتے تو پروفیسر تنویر سختی کے ساتھ اس آزادی رائے کو سرکوبی کرتے جس کے وہ پرچاک تھے۔ BA فائنل کے امتحانوں سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ ہمیں کلاس میں سگریٹ پینے کی اجازت دے کر اپنے روشن خیال ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ میں کھڑا ہو کر بولا، سر ایک بات ہے، سگریٹ مت بجھاؤ، ہم دوست ہیں، پوچھو اور بیٹھے رہو۔ سر آپ ہر روز ہمیں بتاتے ہیں کہ روپیہ 3rd ورلڈ ذلت کی جڑ ہے، پھر آپ اپنی کار بیچ کر معمولی موٹر سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ ابھی میں پختہ نہیں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ عام طور پر قول اور فعل کے تضاد سے بڑی قدآور شخصیتوں کا خمیر بنا ہوتا ہے۔ پروفیسر تنویر کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے غصے سے قابو پاتے ہوئے کہا، یہ بالکل پرسنل سوال ہے، بیٹھ جاؤ اور یاد رکھو تم قصباتی لوگوں کے مینرز بہت کمزور ہوتے ہیں۔ بے وقوف گدھے،
اگر میں کار بیچ دوں تو کالج کیسے آؤں؟ میری انا کو سخت دھکا لگا، اس لیے بحث کو اب چھوڑنا میرے لیے بھی آسان نہ تھا۔ میں نے پروفیسر تنویر کو زج کرنے کے لیے کہا، سائیکل پر سر، سائیکل پر، انسان کو عوام میں ملے رہنا چاہیے، یہ اسپیس ایج ہے، گدھے آدمی ہر کام میں وقت بچاتا پڑتا ہے، ہر کام میں وقت بچانا پڑتا ہے، اور تم مجھے سائیکل سوار بنا رہے ہو۔ لیکن سر، چین بھی تو اسپیس ایج میں ہے، وہاں کے لوگ ایک دانشور انٹلیکچوئل سائیکل پر آ جائے اور تمہارے بزنس مین کارخانے دار 2 کوڑی کے کاروں پر گھومے۔ مر کر تو جگہ ملی ہے معاشرے میں، برسوں کی جدوجہد کے بعد گریڈ بڑھے ہیں، ہم بھی عزت دار زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ سر لیکن آپ کے نظریات کے مطابق تو سوسائٹی میں کوئی طبقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے عزت بے عزتی کا سوال پیدا ہو۔ اب پروفیسر کے منہ سے جھاگ اڑنے لگی، وہ دونوں بازو لہرا کر بولے، بیٹھ جاؤ، مینڈکی کھوپڑی 2.5 انچ کی ہوتی ہے اور اس میں مارک کے نظریات بٹھانا چاہتے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ بھائی میاں، پہلے ٹائی کی ناٹ باندھنا سیکھو، پھر ادھر آنا ان باتوں کی طرف۔ میں اپنی ٹائی کی ناٹ ہتھیلی میں چھپا کر بیٹھ گیا۔ پروفیسر تنویر کی کھوپڑیاں کھولنے کا عمل نہیں آتا تھا۔ پروفیسر تنویر کو کھوپڑیاں کھولنے کا عمل نہیں آتا تھا، وہ کسی کو ایسی تعلیم دینے کے اہل نہ تھے جو نظریے اور عمل کا فرق کم کر دے۔ لیکن پروفیسر سہیل ایسا چھپا ہوا کاغذ نہیں تھا جس پر مزید کچھ نہ لکھا نہ جا سکے، وہ تو سلیٹ کی مانند تھا، لکھا اور مٹایا اور پھر لکھ دیا۔ کتابوں سے اس کا شگاف دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ مجھے بھی عرصہ سے کتابوں کی رفاقت نصیب تھی، لیکن کتابوں نے مجھ سے زندگی کی ہلکی طرف کو پوشیدہ کر دیا تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ کتابوں سے محبت کرنے والے عموماً زندگی کی اس اہم سمت کو بھول جاتے ہیں، اس قدر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مزاج مکمل طور پر ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے اور وہ لمبا جبہ پہن کر سارا وقت پڑھے ہوئے نظریات کی لاٹھی سے دوسروں کی پٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ پروفیسر سہیل مختلف اور عجیب تھا، میری شخصیت پر کسی نہ کسی غلام رسول نے اپنی مہر لگا رکھی تھی، اس لیے بچے کی طرح سادہ، کسی گنوار کی طرح متحیر اور کسی مسخرے جیسے ہن سوڑ پروفیسر سہیل کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ تعارفی کلاس میں ہی مجھے اپنی علم دوستی سے گلہ پیدا ہو گیا۔ مہاتما بدھ کی دھما پادا سے لے کر موجودہ دور کے تازہ ترین علم پیرا سائیکالوجی تک مجھے جو کچھ پیش آیا تھا اس سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی۔ کاش میں بھی سادہ سلیٹ ہوتا، پچھلا لکھا ہوا مٹا سکتا اور پروفیسر سہیل کی دی ہوئی اسائنمنٹ کو اسی تازگی سے لکھ سکتا جس کی وہ ہم سے توقع رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی میں نے مضمون نہیں لکھا تھا، لیکن ابھی سے انہیں مایوس کرنے کا دکھ مجھے تھا۔ آفتاب کے حسن اور پروفیسر سہیل کے علم کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بعد میں نے تیسرا سجدہ سیمی شاہ کو کیا۔ غالباً اس میں اس کلچر کی جیت تھی جو دیہاتی لوگوں کو میسر نہیں آتا۔ میں نے اس سے پہلے اتنی مکمل شہری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اشتہاروں کی دنیا میں پہنچ گیا اور وہ مجھے ہوائی سفروں پر بادلوں سے اوپر لے گئی۔ اس کا لب و لہجہ، لباس، اٹھنا بیٹھنا، جسم سے اٹھنے والی خوشبو، سب اس بات کی گواہ تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ مہذب ہے۔ اب میری انا کا یہی مسئلہ تھا کہ میں اس لڑکی کو پچھاڑ دوں اور اسے اپنی دیہاتی بیک گراؤنڈ میں گھسیٹ کر لے جاؤں جہاں وہ میری وجہ سے پچھاڑ کھا کر گرے اور مکمل طور پر دیہاتی ہو جائے۔ پھر اس کے صبح و شام ماں کی طرح لسی پیتے، دودھ دھوتے، چرخہ کاٹتے اور بڑی بڑی ہانڈیوں میں ساگ پکاتے ہوئے صرف ہوں۔ شاید ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹڑی سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آفتاب مجھ سے پہلے ہی سیمی شاہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر رخصت ہو گیا تھا اور اندرون شہر کے کلچر پر اردو میں پہلا لیکچر دے رہا تھا۔ دوستو، یہی تھا راجہ گدھ کا پہلا چیپٹر۔
آئی ہوپ کہ یو ہیو انڈرسٹوڈ اٹ ویل. نیکسٹ چیپٹر میں انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.